अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मेरे साथ आज लाहौर स्टूडियोज़ में सईद काजी साहब होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ रियासत मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के छठे वो वज़ीर आज़म बन गए हैं जिनको अदालतों से सज़ा सुनाई गई। हुसैन शहीद सोहरवर्दी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, यूसुफ रज़ा गिलानी, नवाज शरीफ के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ नाम उनका स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता अभी। अलबत्ता जो कोर्ट के अंदर सब मामला हुआ, कल भी हमने बड़ा डिटेल डिस्कस किया था और ये लग रहा था कि आज के रोज़ फैसला सुना दिया जाएगा। जज साहब का रोस्टर पे आज आखिरी दिन था, उसके बाद उनकी छुट्टियां शुरू हो रही थी। एक हम बहस कर रहे थे यहाँ पे और सोच रहे थे कि शायद छुट्टियां वो एक्सटेंड कर लें अपनी, कुछ रोज़ बाद छुट्टियों पे चले जाएं, लेकिन इतना जल्दी इतनी उजलत में हो जाएगा ये तसव्वुर नहीं किया था। मामला कुछ यूँ हुआ कि आज सुबह के टाइम पर ही वकला ने, अभी थोड़ी देर पहले जो तहरीक इंसाफ के वकला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका कहना था कि हमें एक तो फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया, हमें गवाह पेश करने के लिए वक्त नहीं दिया गया, जो कि उमूमी तौर पर होता है। इससे पुरानी बहस अभी हम साइड पे कर देते हैं कि एक जज पर एतमाद नहीं है, कोर्ट पर एतमाद नहीं है और उसके खिलाफ ये दरखास्त दी जाए कि मेरा केस जो है वो इस कोर्ट से इस कोर्ट पर ट्रांसफर कर दिया जाए। वो तो नहीं था मिला, चलें अपनी जगह पे हो गया, लेकिन गवाहान को भी पेश होने का सिर्फ कहा गया कि 1 घंटे के अंदर पेश कर दें और फिर उसके बाद सजा सुना दी गई। सजा सुनाने के फौरन बाद ही अब वारंट गिरफ्तारी अभी जारी हो के उनकी तामील करवाना थी इस्लामाबाद पुलिस ने, लेकिन विदिन 15 मिनट्स चेयरमैन तहरीक इंसाफ लाहौर से गिरफ्तार हो गए। कैसे हो गए समझ से बाहर है, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर या इलेक्ट्रॉनिकली वारंट ऑफ गिरफ्तारी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, उसकी तामील हो नहीं सकती। ये सब मामला खैर अपनी जगह पे हुआ, लेकिन इस सब पे जो आज लीगल पॉइंट्स है उसके ऊपर बात करेंगे, तफसील से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले एक आपको चीज़ सुनवानी है। मरियम नवाज साहिबा जो कहा करती थी, ख्वाहिश उनकी कह लीजिए या उनकी पेशगोई कह लीजिए, जो भी था, देखिए ज़रा वो पूरी हो गई है। प्लेइंग फील्ड तो अभी हमें हुकूमत में रह के भी नहीं मिली। लेवल प्लेइंग फील्ड देखें, आप ये नहीं कह सकते कि मिट्टी डालो जी आगे चलो, नहीं, जीरो पे आना पड़ेगा। पहले जीरो पे कैसे आते? जो कुछ नवाज शरीफ को भुगतना पड़ा, जो कुछ नवाज शरीफ की जमात को भुगतना पड़ा, वो इसको भी भुगतना पड़ेगा। पहले इंसाफ होगा, तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। नवाज शरीफ से होने वाली नाइंसाफियों का अजाला होगा, गलत सजाएं खत्म होंगी। वो फितना खान घड़ी चोर, पहले उसको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे, फिर इलेक्शन होगा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं एक बात बता दूं, इलेक्शन के लिए हम तैयार हैं। जब तक नवाज शरीफ के साथ इंसाफ नहीं होगा, मुस्लिम लीग नून ऐसा इलेक्शन कभी नहीं चाहेगी। तराजू है, उसके दोनों पलड़े बराबर करो, सुबह इलेक्शन करा दो। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से भागने वाली नहीं। देखें जी, जो उनकी डिमांड थी सईद काजी साहब, ये डिमांड पूरी हुई है, ख्वाहिश पूरी हुई है, बदला पूरा हुआ है, या फिर वो इतना उनकी फोरसाइट ऐसी ज़बरदस्त कमाल है कि जो उनका ख्याल था होगा वो हो गया? उनका नुक्ता नज़र तो हमारे सामने रहा ही है, बहरहाल, लेकिन चूँकि ये एक अदालत में से सज़ा हुई है उनको, ये जो फैसला है बहरहाल एक कंट्रोवर्शियल फैसले के तौर पर इट विल गो डाउन इन हिस्ट्री, और ये कोई पहला इस तरह का फैसला नहीं हुआ। इस मुल्क में बहुत से और भी फैसले हुए हैं। अब किन बुनियादों पर ये फैसला हुआ है, ये ज़ाहिर है कि ये एक तो इसको पहले ही कंट्रोवर्शियल PTI कह रही है। इसके अलावा अगर आप इंडिपेंडेंट इस पर जो कमेंट्स आए हैं वो भी आपके सामने हैं। जज साहब के हवाले से भी बहुत बातें हुई, उनके पर्सनल जो है ज़ाहिर है उसको हम डिस्कस नहीं कर सकते, मगर हम फैसले को डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो या किसी लोअर कोर्ट का हो। तो मेरे ख्याल में ये एक कन्फ्लिक्टिंग इस पर ओपिनियन आती रहेगी। अब इसमें जो जिन बुनियाद पर उनको सजा दी गई है, ज़ाहिर है ये सुपीरियर कोर्ट में भी जाकर डिस्कस होगा, मगर मुझे इसका एक और बड़ा पॉजिटिव पहलू नज़र आता है। पॉजिटिव वो कैसे? वो कहते हैं ना, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। खान या PTI के लिए तो ये एडवर्सिटी है ना, मगर स्वीट क्या है? एक रास्ता खुला है, और रास्ता ये खुला है कि इसको बुनियाद बनाया जाए, बुनियाद बना के उन सहाफ़ियों को भी कटहरे में लाया जाए जो गड़ियां ले गए थे। फिर एक मेरे प्रोग्राम में किबला फरमाया, किसी ने, वकील ही थे गालिबन शोएब शाहीन साहब, कि गाड़ी आप ले ही नहीं सकते, आज तक इनके घरों में खड़ी हैं। मैं ये कहता हूं कि ये अगर मेरिट पे हुआ है बिल्कुल अच्छी बात है, इसके मेरिट और डी मेरिट का फैसला अगली अदालत करेगी। फिर एक अदालत तारीख की भी होती है, वो किसको जो है वो क्या कहते हैं रुसवा करती है और किसको नाम देती है, वो तो हो गई। मगर यार इसको टेस्ट केस बनाओ। बाजवा उठता है, बाजवा जब जाते हैं,
میں ان کا واقف ہوں اور میں جا کے گھڑی پہن لیتا ہوں اور اگلے دن میں انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ بن کے تقریر فرما رہا ہوں اور مجھے شرم بھی نہیں آتی. کئیوں نے تو دو لی ہیں, کئیوں نے مجھے شرم بھی نہیں. میں کہتا ہوں اس کو ٹیسٹ کیس بنائے. جن لوگوں نے کاریں لی ہیں جو نہیں لے سکتے تھے ان کو بھی کٹہرے میں لائے, پھر ہوگی لیول پلینگ فیلڈ. ٹھیک یہ ہوگا. میں تو بالکل جج ہوں. میں ویسے آپ کو چھوٹا سا ویسے اس میں ایڈ اپ کر دوں, وہ جو لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے اوپر جو توشہ خانہ کی ڈیٹیلز تھی نا, وہ صرف 2002 تک کی. وہ کہا گیا کورٹ کی طرف سے کہ جی 2002 تک کی لے آئے, اس سے پہلے والی لے کے آئے ساری. مانگا فاضل جج صاحب, اس میں بیوروکریٹس کی بھی مانگی, اس میں انہوں نے جرنیلوں کی بھی مانگی, وہ آج تک نہیں آئی. اور اس پہ لاہور ہائی کورٹ نے ابھی تک, مجھے حیرت ہے پتہ نہیں, کر دیں گے ویسے, میرا خیال ہے کر دیں گے, کنٹیمپٹ ایشو کر دیں گے, لیکن ابھی تک کنٹیمپٹ انہوں نے ایشو کی نہیں ہے اس کے اوپر. میں جہانگیر جدون صاحب ہمارے ساتھ, جی جی ضرور, ایڈوکیٹ جنرل صاحب ایک اسلام آباد ہیں, وہ شامل گفتگو کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ اس ٹائم. جہانگیر جدون صاحب, پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں فیئر ٹرائل کا حق نہیں ملا. آج گواہوں کو پیش کرنے کے لیے بھی موقع ہمیں نہیں دیا گیا اور بس سزا سنا دی گئی. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیں, یہ جو کیس تھا, الیکشن کمیشن نے بیسیکلی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس ریفرنس آیا, انہوں نے تو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ عمران خان کو 62(1)(f) کے تحت نائل کر دیں, لیکن الیکشن کمیشن نے ان کی یہ والی صدا منظور نہیں کی. انہوں نے کہا جی یہ ہم کمپلینٹ جو ہے, انہوں نے پھر دونوں وکلاء کی بحث سننے کے بعد الیکشن کمیشن اس نتیجے پہنچا تھا کہ انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس جو ہے وہ الیکشن ایکٹ کے تحت کمپلسری ہوتی ہے, ہر MNA کو ہر سال 31 دسمبر تک جمع کرانی پڑتی ہے کہ یہ میرے ایسٹس ہیں اس سال کے, یہ میری لائبلٹی ہیں. تو انہوں نے دیکھا جی کہ ان کے کچھ جو اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس ہے وہ ٹیلی نہیں کر رہے ان کے حساب کتاب کے ساتھ. تو انہوں نے کہا جی یہ انہوں نے کنسیل کی ہیں اور مس ریپرزینٹ کی ہیں, لہٰذا ایک کرپٹ پریکٹس کیس بنتا ہے. انہوں نے اٹھا کے ریفرنس بھیج دیا جی سیشن کورٹ کو کہ جی آپ اس کا ڈیسائیڈ کریں. ہو گیا سر, بالکل ٹھیک ہے. جس دن فیصلہ سنایا گیا اس دن گواہ پیش کرنے نہیں دیے گئے. میں اس کی طرف میں آ رہا ہوں, اس کی طرف میں آپ کو کلیریفائی کر دوں نا. وہ جب یہ ساری چیزیں ہوئیں تو یہ نومبر 22 میں اس کا کیس کا آیا, تو یہ سمری ٹرائل تھا, یہ کم از کم 1-2 مہینے پہلے PTI والوں نے اس کیس کو سیریس لیا ہی نہیں ہے, یہ آنا چاہتے نہیں تھے, یہ اس کیس کو ایوائڈ کر رہے تھے. جب انہیں پتہ, جب عمران خان کو اریسٹ کر لیا, ان پہ اریسٹ کے دوران چارج فریم ہو گیا, ورنہ یہ چارج بھی فریم نہیں کرنے دے رہے تھے اس کیس میں. انہوں نے کرنا تھا جو ڈیلے جو جس طرح بھی کرتے. اب اس کے بعد ایک آگے سلسلہ یہ شروع ہوتا ہے کہ ایک جج صاحب کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے, ایک نئے جج صاحب جو آتے ہیں, انہوں نے کہا جی میں جو اس کیس کو ہے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ پہ کروں گا کیونکہ کیس لیٹ ہو چکا ہے. جو انہوں نے کہا ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ پہ کروں گا تو PTI والوں کو پتہ چل گیا کہ اب تو مشکل ہے جان چھڑانی, اب چارج بھی فریم ہو گیا ہے, تو آگے چلیں. تو میرے خیال میں جو ابھی اس پہ کوشچن اٹھ رہے ہیں یہ صرف جج صاحب کی آخری دنوں میں جلدی کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے 5 تاریخ لاسٹ ورکنگ ڈے تھا, انہوں نے چھٹی پہ جانا تھا. بہتر تو یہ ہوتا کہ وہ ایک ہفتے کے لیے, یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے, جلدی اتنی نہیں تھی کرنی چاہیے, یہ ایٹ لیسٹ یہاں تک آپ مان رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے فیئر ٹرائل کا حق متاثر ہوا ہے. ایک میرٹ پہ کیس بنتا ہے تو اس کو آپ غلط طریقے سے نپٹیں گے تو پھر وہ کہیں گے جی سارا پروسیس ہی غلط ہے. اگر آپ نے 5 تاریخ پہ چھٹی پہ جانا تھا تو آپ نہ جاتے, آپ کہتے ہیں 5 دن میں اور کر لیتا ہوں, ان کو گواہ کو سن کے فیصلہ کر دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا. یہ تو آپ دیکھیں نا, یہ انہوں نے اپنا کیس 10A آرٹیکل جو 10A ہے اس میں لے کے جائیں گے جی کہ ہمارے ساتھ فیئر ٹرائل نہیں ہوا, ہماری جو پٹیشن تھی وہ ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی, انہوں نے نوٹس بھی اگلے ہفتے کے لیے کیے ہوئے ہیں کہ ہمارے جو وٹنس تھے ان کو, چاہے میں اپنے یہ پرسنل یہ اوپینین دیتا ہوں کہ ان کے وٹنس چاہے وہ ڈسکارڈ کر دیتے کہ جی ریلیونٹ نہیں ہے, لیکن ریکارڈ پہ لازمی لاتے جی کہ ریکارڈ پہ لاتے کہ جی ان کی وٹنس آگے ہیں, ان کی ریلیونسی ایویڈنس کی نہیں ہے, تو میں اس کو ڈسکارڈ کرتا ہوں. لیکن اب جو ان کا بیسک پوائنٹ ہے جو ان کو ابھی آگے جا کے بینیفٹ دے گا وہ یہ ہے کہ جو وہ کہتے ہیں جی ہم سے, اس نے کہا 12:30 بجے لے کے آئیں وٹنس, انہوں نے کہا جی ہمارا وٹنس کراچی سے آئیں گے, تو انہوں نے کہا جی آپ اگر آج لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے, ورنہ آپ کے وٹنس جو ہیں ہم نہیں اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. اور یوں ہوتا ہے جہانگیر جدون صاحب, ویسے یوں ہوتا ہے عام طور پہ تو پریکٹس کورٹس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جب آپ یہ کہا جا رہا ہے ڈیفینس کی طرف سے کہ ہم وٹنس اب تب لے آئیں گے جہاں سے لانا ہے, وہ ایک اس کا ایک عام طور پہ دیکھیں تو اتنا ٹائم دے دیا جاتا ہے, مطلب یہ دیکھ کے کہ بالکل دیا جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ اندر جو CPC کے اندر پروویژن ہے نا, اس میں لکھا ہوا ہے, اس کا ہوتا ہے آرڈر 17(3), اس میں نوٹس دیا جاتا ہے بندے کو کہ آپ فلاں تاریخ کو اگر نہیں پروڈیوس کریں گے تو میں آپ کا ایویڈنس کلوز کروں گا. اب یہ تو نہیں کہ آپ آدھا گھنٹے کا ٹائم دے پھر آدھے گھنٹے بعد یا وٹنس سے آئی میں کلوز کرتا ہوں, یہ نہیں ہوتا. انہوں نے آخری دنوں میں, آخری 2-4 دنوں میں بہت زیادہ جو ہے وہ پھرتی دکھائی ہے جج صاحب نے. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے 5 تاریخ آج لاسٹ ڈے تھا, وہ ہر صورت میں آج ججمنٹ جو ہے وہ دے کے جانا چاہتے تھے. نہیں کیوں ایسا, کیا آپ کے خیال میں کیوں وہ آج دے کے جانا چاہتے تھے؟ چھٹیوں سے ہو کے آ کے دیکھ لیتے کیس کو, کوئی پریشر ہوتا؟ یہ بالکل دیکھیں نا, اس کام کے لیے کوئی جسٹیفیکیشن پیش کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا کہ جی آپ اتنا جلدی جو ہے, وہ کہتے ہیں جی پہلے ڈیلے کر رہے تھے. ایک جو جسٹیفیکیشن ٹھیک ہے, پہلے PTI نے اس کیس کو سیریسلی نہیں لیا, لیکن جو یہ کام چل پڑا ہے تو
تو پھر جج صاحب نے اس کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ سیریس لے کے انہوں نے کہا جی آپ یہ دنوں کی اور گھنٹوں کی بات ہے, آپ آگے چلیں بس. انہوں نے پھر اس سے کام جو ہے دنوں اور گھنٹوں میں نپٹا کے تو آج اللہ خیر صلاح, میرے خیال میں آج ان کا لاسٹ ورکنگ ڈے تھا, آج چلیں گے چھٹی. سعید قاضی صاحب, مریم اورنگزیب صاحبہ نے پریس کانفرنس کی, میں آ رہا ہوں سر آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ بالکل میرٹ کے اوپر ہوا ہے, ڈیو پروسیس پورا کیا گیا ہے, کسی قسم کا کوئی سیاسی انتقام اس کے اندر نہیں ہے. اب سیاسی تو دیکھیں, سیاسی تو ہر بندہ یہ کہتا ہے سیاسی انتقام تو نہیں ہے, سیاست تو اب اس میں عدالت تو وہ یہ تو نہیں کہتے وہ کسی پارٹی کا جج بیٹھا ہوا تھا, یہ تو جو آپ کو پتا ہے ہسٹری جو آپ مجھے میں پھر یہ جاننا چاہتا ہوں نا, تو جو وہ الزام لگاتے ہیں ان تمام ججز کے اوپر, یہ تو چلیں ایک ایڈیشنل سیشن جج ہے, وہ جو سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر پوری پی ایم ایل این یلغار کرتی ہے, وہ کیا کہتی ہے پھر؟ دیکھیں آپ کو نہیں پتا کہ 2018 کے اندر جو نواز شریف کو سزا دی گئی تو جج اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک پیج پہ تھے. سپریم کورٹ کے جج جو ہیں وہ کیا انہوں نے فیئر ڈیسیژن دیا ہے؟ وہ جو پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے وہ کسی بھی جوڈیشل جورسپروڈنس کے اندر, جوڈیشل ہسٹری کے اندر اس کی ایسی مثال دی جا سکتی ہے کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ جو ہے ود ان ڈیز جو ہیں وہ یعنی آپ نے تنخواہ نہیں لیا فارغ کر دیں, اور پھر مانیٹرنگ جج بیٹھا ہے نیب کورٹ کے اوپر, مانیٹرنگ کر رہا ہے کہ آج دہلی کی پروگرس ہمیں دیں. اور پھر ثاقب نثار جو چیف سیکرٹری, انہوں نے کہا جی آپ سیٹرڈے سنڈے کو کیوں نہیں کورٹ لگاتے, کیا مسئلہ ہے آپ کو, آپ لگائیں جا کے سیٹرڈے سنڈے کو. میں اگر لگا سکتا ہوں تو کیا ٹرائل کورٹ نہیں لگا سکتی؟ جائیں. یہ دیکھیں نا, یہ ایسے ڈیسیژن آتے ہیں وہ ایک کوسچن مارک کرتے ہیں, وہ اسٹگما لگا دیتے ہیں جوڈیشری. اور وہی سارا کچھ وہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے, مریم صاحبہ چاہتی ہیں کہ جو کچھ میرے والد صاحب کے ساتھ انہیں کرنا پڑا وہ یہاں پہ بھی وہ ایز اٹ از ریپیٹ ہو. سعید قاضی صاحب, ڈسپائٹ دس ایک میرا ایک آپ سے سوال ہے, اور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ کوئی نواز شریف صاحب کے جو ریفرنسز تھے ان کا موازنہ نہیں ہے کسی اور چیز کے ساتھ. ہاں جس طرح سے ان کو نااہل کیا گیا اقامہ کے اوپر, وہ کوسچنیبل ہو سکتا ہے یا وہ کنٹروورشل ہو سکتا ہے. ڈو یو تھنک کہ مطلب وہ ایون فیلڈ کے اندر اور عزیزیہ کے اندر, میں آپ کو یہ کہوں کہ دبئی سٹی کا ایک قانون ہے, میں نے وہاں دبئی میں ایک اخبار میں کام بھی کیا ہے. آپ کو جب اقامہ ملتا ہے تو ہر مہینے, میرے ڈاکٹر اکرام الحق بڑا نام ہے, ان سے یہ بات اس کی تصدیق بھی کروائیے کہ اگر آپ تنخواہ نہ لیں اور اس تنخواہ دینے والا جا کے بینک میں اور سرکار کو دبئی سٹی کو بتاتا ہے کہ جناب تنخواہ ہے تاکہ اقامہ کنٹینیو کرے ورنہ اقامہ کینسل ہو جاتا ہے. صحیح, یہ ایک بات. میں ان کا مقابلہ نہیں کر رہا, مگر ایک بات میں کہتا ہوں ریکارڈ ٹھیک ہو جائے. مجھے ایک بات بتائیں, اگر برطانیہ کے پرائم منسٹر کی ڈبل جاب نکل آئے, یار اس پہ کبھی غور کریں آپ کہ پتہ چلے کہ وہ انڈیا کی ایک کمپنی کا بھی ساتھ ملازم ہے, ادھر وزیر اعظم بھی ہے ادھر بھی نوکری کر رہا ہے, یا ادھر وزیر دفاع ہے ادھر بھی تنخواہ ادھر سے لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. اور اٹ از irrelevant whether he is taking تنخواہ اور not. آلدو دبئی میں تنخواہ اگر نہ لے تو کام کینسل ہو جاتا ہے. بیٹے کا تھا بات یہ ہے, میں جو عرض کر رہا ہوں, لیکن اس میں یہ بھی ایک سوال میرے ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ اقامہ رکھا کیوں ہوا تھا یار. اب اس کی نا 2-3 توجیہات ہیں. اقامہ جب آپ رکھتے ہیں تو انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم میں جو آپ کا ایڈریس آف اوریجن ہوتا ہے وہ چھپ جاتا ہے, خاص طور پہ سوئس بینک کا. اب اس میں یہ کانسپیریسی تھیری ہے, حقیقت ہے نہیں ہے, میں اس کی بات نہیں کرتا, مگر دس از واٹ جو میں نے لوگوں کو انٹرویو کیا, یا جو ایک وائٹ کالر کرائم کے ماہر بلکہ ایک پی ایچ ڈی سمجھے جاتے ہیں, یہ انہوں نے استعمال کیا یا نہیں کیا, یہ میرا مقدمہ, یہ میرا دعویٰ نہیں ہے. مگر میرا ایک سوال ہے کہ آپ ہائیسٹ جو پوسٹ ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, نوکری آپ کسی باہر کی کمپنی کو, اس کا مجھے کوئی پتہ نہیں, وہ اس کو آپ کیا خدمت, آپ کے پاس اس ملک کی امانتیں ہیں, وہ راز ہیں, آپ نے جو ہے وہ قرآن پہ حلف لیا ہوا ہے اور یقیناً آپ نے اس کو وائلیٹ نہیں کیا ہوگا. بٹ دی ویری فیکٹ کہ آپ یار 2 نوکریاں کر رہے ہیں, اس کو آپ کیسے جواب دیں گے؟ وہ کہتے ہیں نا بیٹے کے پاس کر رہے تھے, یار بیٹا ہو, والد ہو, بھائی ہو, کوئی بھی ہو, how can you do it? نہیں, وہ ہائی مورل گراؤنڈ کی یہاں پہ بات آ گئی نا. ہائی مورل گراؤنڈ کی میں بات, یار مجھے یہ بتائیں. میں یہاں پہ ایک اور مورل گراؤنڈ سے مجھے یاد آ گیا نا, میں وہ ذرا پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنا جدون صاحب سے. جدون صاحب, یہ جو فیس بک پوسٹ والا معاملہ آیا, اللہ کی قسم کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہوتا ہے بیچ میں, کیونکہ وہ معزز عدالت نے یہ کہہ دیا ہے کہ غلط الزام لگائے ہوئے ہیں. جج صاحب نے کورٹ کے اندر کنفیس کیا اس چیز کو that this is my Facebook account. نہیں, میں یہاں کلیئرٹی کر دوں, اور اس پہ FIA کی بھی فائنڈنگ آ گئی ہے. انہوں نے کہا جی یہ میری تھی لیکن یہ میں نے نہیں لگائی, اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا, FIA نے بھی اس کی تصدیق کر دی کہ یہ جج صاحب نے, یہ میں سرکاری ورژن آپ کو دے رہا ہوں. جی پلیز قاضی صاحب, آپ نہ کہیں بیچ میں لوپ میں آ جائیے گا, بلکہ روپ پہ آپ بھی نہ ہو جائیے گا ساتھ میں, اسی لیے تو کہہ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جس نے کیا اس کو پکڑیں. یہ فائنڈنگ FIA کی آئی ہے, انہوں نے نہیں ڈالی تھی. FIA کس کے انڈر ہے ویسے قاضی صاحب؟ سرکار کے, اور کس کے انڈر, تو میرے تو ہونی نہیں. ظاہر ہے, ٹھیک ہے, وزیر داخلہ کے انڈر ہے. جہانگیر جدون صاحب, اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ چونکہ یہ قاضی صاحب ابھی وہ جو ریفرنس دے رہے تھے ہائی مورل گراؤنڈ کا, چلیں یہاں پہ ایک اور ہم دیکھ لیتے ہیں. مطلب ایک چیز بلیٹنٹلی سامنے آ گئی اور جج صاحب نے مان بھی لیا کہ یہ میری ہے. اب اس کے اوپر شک کہ یہ اچھا جی پروفائل میری ہے, پوسٹ میں نے نہیں لگائی,
پتہ نہیں ایسے کون سا ہوتا ہے, میری پروفائل کے اوپر میں ہی پوسٹ لگاؤں گا نا. بہرحال بار کیف جج صاحب کو خود ہی ریکیوز نہیں کر لینا چاہیے تھا اس طرح کا معاملہ سامنے آنے کے بعد, آپ کے خیال میں؟ دیکھیں انہوں نے, دیکھیں یہ جو کام ہوتا ہے نا, جو ایک تو جو پارٹی ہوتی ہے نا, جب آپ کسی جج پہ اعتراض کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو گراؤنڈز یا ریزننگ ٹھیک دینی چاہیے. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں جی آپ بائسڈ ہیں, یا آپ کے ساتھ کوئی کمپلینٹ کا یا جو ڈیفینس کی سائڈ ہے ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے, آپ ان کے وکیل رہے ہیں, یہ مطلب ججمنٹ ہے بہت زیادہ سپریم کورٹ کی بھی کہ اگر آپ بائسڈ نکل آیا ہے تو آپ جو ہے اس کو ثابت کریں گراؤنڈ پہ. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر کوئی آپ کے خلاف فیصلہ آنے والا آپ کہیں جج صاحب کے ساتھ میں اس کیس مل جاتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اگر ایک پارٹی کہتی ہے جی مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے, کوئی ریزن ایسی دے دیتی ہے, تو جج صاحب کو بھی کیس کے ساتھ چپکنا نہیں چاہیے. ہائی مارل گراؤنڈ جس طرح بھی آپ نے ذکر کیا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ایک پارٹی کہتی ہے مجھے آپ سے انصاف کی توقع ہی نہیں ہے, واٹ ایور دا ریزن, وہ کہتے ہیں جی اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ آپ جس سپیڈ سے ہمارے اوپر لگے ہوئے ہیں اس سے ہمیں جو ہے اپنے ساتھ انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آنا. تو اب ادھر تو پاکستان میں یہ آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ میں جا کے لوگ کہتے ہیں, جب ججوں کو کہتے ہیں جی یہ ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے. تو یہ جج کا اپنا کانشیس ہوتا ہے, اگر وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کر سکتا ہے کہ میں انصاف کر رہا ہوں, اور انصاف کا اس کے اگینسٹ سامنے کیا تقاضا ہے کہ دونوں پارٹیوں کو کس طرح بیلنس کرتے ہیں. انہوں نے تو بہت ہی زیادہ کام کیا نا. انہوں نے تو چھٹیوں پہ جانے سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ میں چھٹیاں بھی آگے ایکسٹینڈ نہیں کرنی, میں نے آج ہی فیصلہ دے کے جانا ہے, اور میں نے ڈیو پروسیس بھی جو ہے نا اس کو نظر انداز کر دینا ہے. فیئر ٹرائل کا جو حق ہے وہ جو آپ نے خود کہا کہ یہ تھوڑا سا کچھ آگے جا کے ریلیف ملے گا. میں آپ سے ایک چیز ویسے پوچھنا چاہتا ہوں, بیسکلی وہ جو گراؤنڈ آج بنائی سزا دینے سے پہلے وہ ہے عدم پیروی, ایک حساب سے اگر کہا جائے اس کو, جو 200 کے قریب کیسز ہیں وہ سارے کے سارے نہیں اس طرح نہیں ہوتا. دیکھیں نہیں کہتا چلے میں اس کو مطلب یہ لوزلی میں نے یہ ٹرم یوز کی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز آپ سے مس ہوئی, یعنی آپ گواہ گھنٹے کے اندر پیش کریں. مثال میں آپ سے صرف یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو 200 کے قریب کیسز ہیں وہ کرمنل چارجز ہیں ان سب کے اندر. کسی ایک کیس کے اندر, جیسا کہ نیب والے ریفرنس کے معاملے کے اندر ہم نے دیکھا کہ وارنٹ کب ایشو ہوئے, کہاں ہوئے, پتہ ہی کسی کو نہیں تھا, اور اچانک آ کے وہاں سے رینجرز نے گرفتار کر لیا تھا 9 مئی کو. اب یہاں پہ جو 200 کے قریب کیسز ہیں ان میں کرمنل چارجز ہیں. ان کرمنل چارجز کے اندر کوئی ایک مس ہو جائے, جس کو میں عدم پیروی کہہ رہا ہوں لوز ٹرم کے اندر, کوئی ایک مس ہو جائے, وہ کہیں جی مس ہو گیا چونکہ اب آپ کی اب ضمانت کینسل, گرفتاری, اور گرفتاری اس کے بعد سزا, ٹرائل چلا کے آگے معاملہ, تو پھر الٹیمیٹلی یہ نکل آنا تھا کسی کیس میں سے بھی. اتنے سارے کیس بنائے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں نا, آپ ساری دنیا کو پتہ ہے, اب آپ بالکل سچی بات کریں تو جو بھی یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں کون بناتا ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے کس طرح بناتا ہے. ایک چیز ڈٹرمن ہوتی ہے یہ کرنی ہے ہر صورت میں, تو وہ پھر ہو کے رہتی ہے, اس کو پتہ ہے. جو مس کیلکولیشن لوگ کر لیتے ہیں یہ نہیں ہوگا. جب ایک چیز ایک جگہ پہ طے ہو جاتی ہے کہ یہ اس طرح کرنا ہے تو پھر اس طرح ہی چلتی ہے, اسی رینج میں چلتی ہے, اس کی ایکسپیکٹیشن. اب ہر بندے کو پتا تھا کہ سزا آنی ہے, یہ تو آپ مانتے ہیں نا. اس ڈیسیژن کا تقریباً چلو 100% ہی تو 90% لوگوں کو پتا تھا نا اس کا ڈیسیژن کیا آئے گا. میں تو کسی سے نہیں سنا جی اس کو یہ جج صاحب چھوڑ دیں گے, کٹل کر دیں گے. وہ تو مطلب ہر بندہ یہی کر رہا تھا. تو ابھی تو ہم خود بھی کہتے ہیں کہ جو بینچ پہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ والا فیصلہ آنا جاتا ہے تو اس پہ پھر انگلیاں اٹھتی ہیں. تو دیکھیں نا یہ فیصلے جو ہیں ہسٹری کے اندر جس طرح بھی ہوئے میرٹ پہ ٹھیک ہے. انہوں نے بیسیکلی پی ٹی آئی نے, ابھی میں پھر آپ کو وہ بیسک چیزیں بتاتا ہوں, انہوں نے 3 چیزوں پہ اعتراض کیا ٹیکنیکلی. نمبر 1 انہوں نے کہا جی اس کی جورسڈکشن نہیں بنتی تھی, یہ کیس جو ہے مجسٹریٹ کے پاس فائل ہونا چاہیے تھا, مجسٹریٹ سے پھر سیشن جج کو ریفر ہوتا ہے کیس. یہ دیکھیں ضرور صاحب, میں سوری آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کر رہا ہوں, یہ ٹیکنیکلٹیز ہو گئیں. یہ کوئی ایسا معاملہ کہ آپ نے اپنے ایسٹس ڈیکلیریشن کے اندر یہ چیزیں آپ نے قیمتی چیزوں میں شو کرنی ہے, یہ آپ نے فارم بی میں شو کرنی تھی. بیسک مدعا تو یہاں پہ آ کے ہوا, انہوں نے ٹیکنیکلٹیز کی بیس کے اوپر نہیں وہ مدعا, اور وہاں پہ وہ میرٹ 3.5 سال کی سزا دے دی. وہ تو میں آپ کو کہتا ہوں آپ وہ میرٹ بنتا تھا, اور وہ میرٹ پاکستان کے اندر 70% لوگوں کے اگینسٹ کیس بنتے ہیں. مجھے آپ بتائیں کوئی, وہ یہ بھی قاضی صاحب بات کر رہے تھے, ٹیکس پے کرتا ہے صحیح, کوئی بندہ پاکستان ٹیکس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. ابھی تو ہم صرف توشہ خانہ کے اوپر رہتے ہیں, ہاں تو اس پہ کون کون آ جائے گا پھر بیچ میں. توشہ خانہ کا تو ایک زرخیز گراؤنڈ بن گئی. میرا تو یہ خیال ہے کل کو جس کو النر کرنا ہو, کوئی پی ٹی آئی یا ان کے نظریے سے بالکل اتفاق پہلے دن سے نہیں کرتا, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو آتے ہی نا خان صاحب کو یہ توشہ خانے والا قصہ بند ہی کر دینا چاہیے. صحیح بات ہے. ہی شوڈ ہیو سیٹ این ایگزامپل, کیونکہ یہ جو ہوا ہے جس کے جو ہو رہا تھا ماضی میں, جس کے میں تو عرض کرتا ہوں نا کہ یہ وطن عزیز ہی کچھ لوگوں اور ایک طبقے کے لیے توشہ خانہ ہی ہے خیر سے. مگر یہ کہ چونکہ میں اگر ہوتا, ویسے میں کیسے ہو سکتا تھا اتنی عظیم جگہ پہ, مگر پھر بھی عقل سلیم یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کوئی یار اس کو بند کرتے اور بلکہ کوئی قانون ایسا بنا دیتے کہ وہ جڑا جڑا ہے واپس کرو ہے, یہ اس قوم, یہ آپ باہر جب جاتے ہیں تو وہ پاکستان کے ملتے ہیں نا, آپ کے خاندان کو ملتے ہیں. صحیح بات. اور چاہے جائے کہ آپ خود بھی لے لیں, بیچنا بھی شروع کر دیں غلط طریقے سے, صحیح طریقے سے, شیڈی طریقے سے.
بلکہ اپنے جو 4 لیتے ہیں ان کو بھی کہیں ہاں بیٹا تو بھی لے جا بھائی, ایک گھڑی تو بھی بن لے, ایک گھڑی تو بھی بن لے. کبھی تو کہیں تو رکیں یار, یہ بند کرنا چاہیے تھا خان صاحب کو. اور میں اگر ان کے خلاف فیصلہ غلط ہوا ہے تو تاریخ بتائے گی, اور یہ چیزیں چھپی نہیں رہتی. تاریخ ہر چیز کو سینت کے رکھتی ہے. ہم سکرینوں پہ چھپا سکتے ہیں مگر تاریخ نہیں چھپاتی کسی چیز کو. مگر میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی روایت ہے کہ جس کو کسی کو ختم کر دینا چاہیے تھا, اور سب ابا وال خان صاحب کو ختم کرنا چاہیے تھا. اور ایک لسٹ نکال کے بتائیں کون کون. میں نے ایک دن اعتزاز احسن صاحب سے پوچھا, میرے شو میں تھے, میں کہ حضور ذرا یہ لسٹ نکلے گی تو کیا ہوگا؟ ان کا خوب تماشا بنے گا, خوب تماشا لگے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا را آج تو اس کو بند کرو, جو بھی سزا ہوگی ہے جو ہوگا تاریخ پہلے فیصلہ ہوتا ہے بعد میں ہوتا ہے, جس طرح میرے بڑے بھائی جدون صاحب کہہ رہے ہیں. کر دیا یار, یہ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ میں نے آئندہ کے بعد جو ہے نا کوئی تحفہ یہاں سے لے کے نہیں جائے گا, یہ ایک اس کے اندر میوزیم بنے گا وزیر اعظم ہاؤس کے اندر, ہم میوزیم بنائیں یار, میرے ملک کی چیزیں ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ سٹارٹنگ فرام پیپلز پارٹیز گورنمنٹ ان 2008 اور پھر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ اور پھر چیئرمین تحریک انصاف کی گورنمنٹ. تحریک انصاف چیئرمین کے خلاف جب یہ آیا کہ انہوں نے گھڑی لی تھی اور کہیں بیچ دی ہے, تو اس وقت مجھے یاد ہے وہ شہباز گل صاحب جو ان کے سپوکس پرسن تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ہم جو ہے نا ڈیٹیلز اوپن نہیں کر سکتے, قومی سلامتی کا معاملہ. کیوں یار, قومی سلامتی کا معاملہ تھا, مال میرا ہے. یہاں لاہور ہائی کورٹ میں کیس چلا کہ یہ یار جو ہم نے چائنیز بینک کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے, کتنے کس شرح پہ سود لیا ہے. تو پنجاب گورنمنٹ نے جب تب ہمارے پی ایم صاحب ہوتے تھے ان کا یہ قومی راز ہے اور یہ مال میرا ہے, اور یہ قومی راز کیسا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خوب خاک اڑائی جا رہی ہے اس میں سے کچھ پازیٹیوٹی بھی نکلے, یہ اس کھیل کو بند کیا جائے اور لاہور ہائی کورٹ نے جو لسٹ کہی ہے وہ پبلک کی جائے, پتہ چلے یہ جو عظیم ترین لیڈر ہے ان کی اندر سے حالت کیا ہے کہ یہ چھوٹی سی چیز, اور اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے, مرتبہ بھی دے دیے, عہدے بھی دے دیے, سرکاری گاڑیاں بھی مل گئی. یعنی یہ ریاست آپ کے فوت ہو جانے تک اللہ معاف کرے قبر کھود کے تو دفنانے تک کا انتظام کر دیتی ہے اس ملک کی اعلیٰ جو جوڈیشری ہو, بیوروکریسی ہو یا کوئی اور لوگ ہوں. تو یار بس کرو یار, کتنا کھانا ہے, توشے خانے کے سامان بیچتے رہتے ہو. وہ جس شرم سے قاضی صاحب آپ خیر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پہ میں ایک کامنٹ لے لیتا ہوں جہانگیر جدون صاحب. جی ضرور. جدون صاحب, قاضی صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں سے بھی پازیٹیوٹی بالکل بڑی اچھی بات ہے, لیکن ان ملکوں کے اندر نکلے کہ جہاں پہ تمام چیزیں قانون اور آئین کے مطابق چلنی ہو, یہ سلیکٹیو پازیٹیوٹی نکل سکتی ہے. آپ ڈو یو تھنک کہ وہ یہ اب ایک پریسیڈنٹ بن گیا, اب یہ جناب ادھر سزا ہوگی خان صاحب کو, اور اب اس پیمانے کے اوپر رکھ کے باقی ساروں کو ٹرائی کیا جائے اور پھر دیکھیں اس پہ کون سٹینڈ کرتا ہے, یہ تو نہیں ہونے لگا پاکستان میں نا؟ نہیں دیکھیں آگے پھر اب وہ مثال دینی پڑتی ہے. پناما کے اندر قاضی صاحب نے کہا 400 بندے تھے, جس کا نکالنا تھا ایک ہی نکالا, اس نے کہا اس کو درفارغ کر دو. اگر سارے ایم این اے کی اگر چھان بین کریں کہ کون سا اسٹیٹمنٹ صحیح دیتا ہے, کس کی کتنے ایسٹس چھپاتا ہے, تو میرے نہیں خیال میں 90% جو ہے اس کے اندر آ جائیں گے. اب جن کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے انہیں کے خلاف کیس بنتا ہے, یہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں نا, اب یہ توشہ خانے کی بات نہیں ہے صرف, یہ ہے. اچھا اس وقت ویسے گورنمنٹ نواز شریف صاحب کی تھی, وہ باقی جو 400 تھے ان کے خلاف وہ کروا سکتے تھے انویسٹیگیشنز, انہوں نے نہیں کروائیں. therefore are you trying to say کہ نواز شریف صاحب کے انڈر نہیں تھے ادارے اس وقت؟ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ آپ کو پتہ ہے جس کی ہوتی ہے, آپ بھی جس کی گورنمنٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے مجھ سے زیادہ. ٹھیک ہے, تو سلیکٹیو ہی رہے گا. نہیں مگر جدون بھائی ایک بات تو ہے نا کہ جو پبلک آفس ہولڈر ہے جی اس کی سکروٹنی تو باقی لوگوں سے, کیونکہ ہماری امانتیں ہیں, ارب ہار روپے کا ٹیکس اس ملک کے لوگ اور غریب لوگ دیتے ہیں انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ ان کی رسپانسبلٹی زیادہ بنتی ہے یا ان کو زیادہ سکروٹنائز ہونا چاہیے جنہوں نے ہماری امانتوں میں خیانت نہ کرنے کا حلف لیا ہوا ہے؟ یہ بالکل اس میں دو رائے نہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. وہ دیکھو نا, وہ ایک کنسٹیٹوئنسیز کو لاکھوں لوگوں کے ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں, وہ نہ اونلی ریپرزینٹیٹیو نہیں بلکہ ٹرسٹی ہوتے ہیں. ہم نے ان کو ووٹ دی ہوتی ہے ایز اے ٹرسٹ, ہم نے ان کو ایک بھیجا ہے اسمبلی کے اندر کہ یہ ہمارا ٹرسٹ آپ پہ ہے, آپ نے ہمیں اس کا یہ بینیفٹ دینا ہے, آپ نے ہمارے رائٹس کے لیے کام کرنا ہے. تو وہ اسی لیے تو آپ کہتے ہیں نا کہ جو الیکٹڈ بندہ ہوتا ہے اس پہ آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں, اس کی چیزوں پہ کو آپ پرکھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. مجھے سر بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ دونوں کی بات چیت سن کے. آپ دونوں ایک بات کرتے ہیں خاص اینگل سے, پھر اس کے بعد آپ دونوں ایک انتہائی اصولی بات پہ آ جاتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے دیکھ کے, یہ بھی اپنے آپ کے اندر بڑا کمال. اچھا میں نے ایک بریک لینی کا, بریک لے لیں, میں نے ایک بریک لینی, بریک سے واپس آتے بات ہم نے اس چیز کے اوپر کرنی ہے کہ جو سزا ہوئی ہے, اس سزا کے بعد اب نااہلی کتنی ہوگی, اور اس کے بعد وہ 62(1) کے انڈر کیسے تبدیل ہو سکتی ہے, اور جو کہا جا رہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو جائے, وہ ایگزیکٹلی یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ والا معاملہ ہوگا, سزا ہوگی تو ہم الیکشنز میں جائیں گے. ابھی آپ کو سنوایا مریم نواز جو کہہ رہی تھی, یہ ہو گیا, تو کیا اس کے بعد اب الیکشن ہو جائیں گے, اور جب تک الیکشن ہوں گے تب کیا چیئرمین تحریک انصاف جیل میں ہوں گے, یا کچھ چانس ہے کہ ان کو تب تک کچھ ایسا ریلیف مل جائے کہ وہ باہر ہوں اور نااہل بھی نہ ہوں؟ We'll talk about this after this break. Stay with us.
پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا چینی چور، آٹا چور، گیس چور، LNG چور، پتہ نہیں کیا، وہ اربوں روپے کے الزامات تھے، لیکن بیچ میں سے نکلا صرف ایک وہ توشہ خانہ، اور وہ بھی ٹیکنیکل چیزیں نکال کے کہ جناب وہ گھڑی لی تھی، یہاں پہ سامان لی کی، پہلے خرید لی تھی، بعد میں بیچتی تھی، اس طرح کی چیزیں، وہ سب معاملہ ہو گیا۔ اینی ویز وہ لیول پلینگ فیلڈ کی دوبارہ میں نے بات کرنی قاضی صاحب ہو گئی ہے، جو کہ اپیرنٹلی پریما فاشی جو مریم نواز صاحبہ چاہ رہی تھی، اور وہ ایک ساتھ یہاں پہ آپریٹو پارٹ یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ ہوگی تو الیکشن ہوں گے، ہون الیکشن ہو جائیں گے سر؟ دیکھو یار، میں بڑی ان پاپولر بات کرنے لگا، پاکستانی اسٹیٹ اور یہ جو ہم جس طرح اکنامکلی اسپیکنگ بینگ اے ویری ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل اکانومی، ایون الیکشنز ہیو بیکم ارریلیونٹ۔ اس پاور اسٹرکچر میں، جو پاور اسٹرکچر ہم نے ڈیولپ کیا ہے پچھلے 70-75 سال میں، اب ہم اس کرا لیں الیکشن سے کیا نکالنا ہے؟ 2018 میں کروایا وہ جی جمہوریت، میں بالکل مارشل لاء کا ماہتی نہیں ہوں، آن گوئنگ پروسیس سے میں بالکل، لیکن یہ جو تیسرا دور آیا ہے وہ حشر کیا کر دیا تم لوگوں نے؟ یہ آپ کی تیسری ڈیموکریٹک جا رہا ہے نا، تیسرا 5 سالہ ختم ہونے والا ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں آج؟ آپ کا 15 سال پہلے بالکل انکالڈ فار سب سے لیتھل اور زہریلا مارشل لاء ضیاء الحق کا تھا، اور اس نے یہ بچے دیے ہیں جو آگے چلتے رہے، کبھی جمہوریت کے نام پہ، کبھی کسی اور نام پہ۔ اس کے بعد پرویز مشرف، وہ اس کا بھی سارا بڑے بڑے بندے پھاڑ لے، کیڑے پھاڑ لے، سارے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ بات یہ ہے کہ بات ایک ذہن میں رکھیں، ایک نظام ہے، نظام نہ جمہوریت ہوتا ہے نہ مارشل لاء ہوتا ہے، نظام معیشت کا ہوتا ہے، اور معیشت کے ذرائع پیداوار پہ قابض کون ہے؟ اس ایک نظام کو چلانے کے لیے کبھی یہ وردی کے ذریعے چلاتے ہیں، کبھی یہ شیروانی کے ذریعے چلاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ارریلیونٹ کیوں ہے؟ اب الیکشن میں فرق ہوتا ہے۔ 1970 کے الیکشن کے پیچھے ایک عوامی تحریک کھڑی تھی، لہذا 1973 کا کانسٹیٹیوشن بھی ملا، لوگوں کو رائٹس بھی ملے۔ لیکن دیکھیں اصول کی تو بات ہے نا، اب ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہون کرائیے نہ الیکشن، نہ کرائیے پھر الیکشن، ایک ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ وہ زیادہ بہتر ہے گا۔ تسی نہ کراؤ، صحیح، جو مرضی تسی ویسے چاہ بھی لو تو جنہوں نے کرانے نے انہوں نے کرا۔ ایک الیکشن کے بارے میں بڑی اچھی سینگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک کی اشرافیہ کو پتہ چل جائے نا کہ الیکشن سے کچھ بدلنے والا ہے تو وہ الیکشن پر بھی پابندی لگا دیں گے، لہٰذا اگر کچھ بدلتا نہیں ہے تو ہر عمل بیمانی۔ ہاں، آج یہ میرے بھائی وکیل اور لا ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کھولو 1973 کا کانسٹیٹیوشن، آرٹیکل 1 سے 40 تک نکالو جس کو پرنسپل آف پالیسی بنایا ہوا ہے، آرٹیکل 3 جو ڈسکریمنیشن کے خلاف ہے اس پہ عمل کرو، 38D علاج، اس کی سہولتیں دو، آؤ میدان میں، پتہ چلے کہ تم آئین روز تسبیح پڑھتے ہو، اور جو آئین میرے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے اس کو تو سسپینڈ کیا ہوا ہے۔ آئین is being held in abeyance، the آئین for the masses at large، جو ان کے حقوق کا آئین ہے وہ تو ہمیں بند کیا ہوا ہے، بیکاز پیسے نہیں ہے نا۔ پیسے اچھا کی گل ہے، اس ملک کے سرمایہ داروں نے راتی روٹی نہیں لبتی، یا وہ سرمایہ دار سویرے بینکرپسی فائل کر رہے ہیں۔ ریاست پاکستان کی بات کریں گے نا، ہاں اب یہ بات ہے نا، ایک سوال کر کے میں بات بند کرتا ہوں، یہ کیا کمال ہے کہ ایک ریاست جس کو خود اس کا پی ایم جو خود کھرب پتی ہے وہ کہتا ہے ہم بیکاری ہیں۔ ہاں، یا ریاست بیکاری ہوگی اور پھر حکمران کھرب پتی ہوں گے، تو یہ اس لیے میں نے کہا تھا یہاں دو معیشتیں ہیں، ایک اس ملک کی اور ایک ان کی، اوپر نہیں۔ اچھا، میں نے آگے وہ ویسے ناظرین کے لیے پوچھنا ہے جہانگیر جتون صاحب سے، آگے چیئرمین تحریک انصاف کی فیٹ کیا ہوگی جتون صاحب، اور آگے کیا ان کو میکسیمم ریلیف ان کو کیا مل سکتا ہے ان دا سینس کہ نااہلی 5 سال کی، اور کیا ہو سکتا ہے ایٹ بیسٹ؟ ابھی دیکھیں نا، ایک تو ان کا جو کیس ہے یہ سیکشن 190 الیکشن ایکٹ کے تحت ان کو 30 ڈیز کے اندر رائٹ آف اپیل ٹو دا ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ کے اندر ڈویژنل بینچ ان کی اپیل سنے گا، 2 جج جو ہیں ان کا بینچ ہوتا ہے، تو اس میں پھر یہ اپنے گراؤنڈ دیں گے جی کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، یہ نہیں ہوا ہے، اپلیکیشن آلریڈی پینڈنگ تھی، تو مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ ان کی سزا فوراً سسپینڈ ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اپیل جلدی سنی جائے اور اپیل پہ فیصلہ ہو جائے 1-2 مہینے کے اندر، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپیل جلدی سنی نہ جائے، اپیل گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد، یہ بھی پاسبلٹی ہے، لیکن وہ ان کے پاس وکلاء کی ٹیم ہے، اپلیکیشنیں بہت زیادہ جلدی دیتے ہیں، تو وہ کوشش کریں گے کہ اپیل جتنی جلدی ہو سکے، کیونکہ ابھی چھٹیاں بھی ہے نا 15 سپٹمبر تک۔ اچھا، نااہلی کا فرمائیے گا سر، ویسے تو ٹھیک ہے، وہ تو ڈیسیژن ہوگا جو دل کرے گا، جو مزاج یار میں ہوگا وہ ہو جائے گا، لیکن قانونی طور پہ نااہلی کتنی ہے اور کیا اس میں ریلیکسیشن ہو سکتی ہے، یا 5 سال کے لیے ہم سمجھیں کہ چیئرمین تحریک انصاف از آؤٹ آف پالیٹکس؟ نہیں، وہ جو ان کی اس والی نااہلی ہے نا، وہ دیکھیں ابھی اس کے اندر تو جو سیشن جج ہے وہ تو نہیں نائل کر سکتا، اس نے کنوکشن دے دی ہے، اب الیکشن کمیشن ان کو کرے گا ڈسکوالیفائی، تو اگر ان کی بیسک یہ والی ججمنٹ اگر ختم ہو جاتی ہے پھر ان کی نااہلی، وہ والی نااہلی آٹومیٹک ختم ہو جائے گی،
کیونکہ جو ابھی ان کو ڈسکوالیفائی کرے گا الیکشن کمیشن آن دا بیسس آف دس کنویکشن ہوگی. اگر یہ کنویکشن سسٹین نہیں کرے گی تو پھر وہ نائلی بھی ان کی ختم ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, ان کا اصل میں جو دوسرے کیس ہے نا, اب ان کا ٹرائل بڑا جلدی شروع ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ ریسٹ ہے, اب یہ آسانی ہے کورٹ کے لیے ان کے سے ایویڈنس ریکارڈ کرنا, ان کی حاضری لگانا, ان کو پیش کرنا. اب تو آپ کو پتہ ہے نا ان کی جو فزیکل کسٹڈی ہے وہ ایجنسیز کے پاس ہے, تو وہ جس کو چاہیں گے عدالت میں اس کو فوراً پیش کر دیں گے. ابھی توشہ اپنا جو القادر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی آپ بات کریں, نہیں وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. آپ اس کے خلاف اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں وہ القادر ٹرسٹ والا جو کیس ہے, القادر ٹرسٹ والا ہے, ان کے اوپر پھر وہ سائفر والا کیس بنایا ہوا ہے, پھر ان کے اوپر 150-200 کیس ویسے بنا ہوا ہے. تو اب کسی بھی کیس کے لیے ان کا ٹرائل جو ہے نا وہ جلدی جو ہے گورنمنٹ اگر جو بھی آتی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ, وہ ان کا ٹرائل بہت جلدی چلائے گی کہ یہ آلریڈی ریسٹ ہو چکے ہیں. اب ان کے پاس یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ میں ادھر نہیں جا سکتا ادھر نہیں. اب تو میرے خیال میں بس ان کو ایک ہفتے میں ادھر لائیں گے ادھر لائیں گے, تو ان کے جتنے بھی ٹرائل ہیں وہ ان کی وکلا کی ٹیم کو بھی نہ پتا ہوگا کہاں پہ پیش کر رہے ہیں, کیا معاملہ چل رہا ہے. قاضی صاحب ویسے تو آپ مطلب آپ ان پرنسپل آپ کی بات ٹھیک ہے, اور وہ یہی ہے کہ اس سے بدل کیا رہا ہے, الیکشنز کے ساتھ چہرے بدل جاتے ہیں, نظام تقریباً اسی طرح سے چلتا رہتا ہے. بٹ یہاں پہ تحریک انصاف کا فیوچر آپ آگے کیا دیکھ رہے ہیں, مطلب سینز چیئرمین تحریک انصاف؟ دیکھو پارٹیاں اس طرح سے ان پہ وقت آتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتی, اور ایون برجوا پارٹی بھی ہم نے ختم ہوتی کام ہی دیکھی ہیں. ANP آپ کے سامنے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان پہ پابندی لگائی تھی. آج جو برے بھلے موجود, ہر چند کی سرحد ان کے ہاتھوں سے عمران خان نے یا PTI نے نکالا ہے ایک دفعہ, ابھی تک بھی شاید وہ جو بھی الیکشن رزلٹ آتے رہے ہیں, مگر پارٹیاں جو ہیں وہ کنٹینیو کرتی رہتی ہیں. اس پارٹی میں ایک فرق ہوگا کہ اس میں گدی نشینی نہیں چلے گی اس پارٹی میں. اب دیکھتے ہیں, اور ڈیپینڈ کرے گا کہ کوالٹیٹیولی اگر اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے, جو کانوکٹ ہوئے ہیں وہ ان کو اللہ اپنی امان میں رکھے, لیکن اگر ان کے بعد جو لیڈرشپ آتی ہے تو اس لیڈرشپ کی کوالٹی کیا ہوگی. مگر جو سب سے بڑی اوکلیز ہیل ہے نا اس وقت ہماری پارٹیوں کی, وہ ان کے منشور ہے. مثال کے طور پر ان کے منشوروں میں کوئی فنڈامنٹل ڈفرنس نہیں ہے. سب بہت اچھے ہیں ویسے, اچھی ہوں گے مجھے نہیں پتا, مگر فرق کوئی نہیں ہے. ہاں وہ یار وہ یہاں ویسے کیا سن رہے ہیں پچھلے جب سے پرویز مشرف صاحب نے یہ میڈیا آزاد کیا ہے, آپ کرپٹ ہیں, کہتے نہیں آپ کرپٹ ہیں, نہیں اسی کاٹا تسی زیادہ ہے نہیں تسی زیادہ ہو. یہ آرگومنٹ اور یہ ڈسکورس چل رہا ہے نا جو اب تک چل رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ پرابلم یہ ہے کہ ایک نظریاتی پارٹی تھی پیپلز پارٹی, اس نے کب کا نظریات کو ابنڈن کر دیا اور وہ اسی میں چل رہی ہے. تو عوام میں سمجھتا ہوں کہ ڈس انفرینچائزڈ ہے. کس معاملے میں؟ وہ اس معاملے میں کہ عوام کا اس سسٹم میں, اس پارٹیوں کے منشور میں کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے, کوئی رائٹس نہیں ہے. آج کیا ہوا مثال کے طور پر, ابھی ہم نے دیکھ رہے تھے PM صاحب کسی جگہ گئے, کوئی ریلوے کی سبسیڈری تھی, تو انہوں نے کہا جی ہم کو پل بنا رہے ہیں سر. ان کا آپ بھی کیوں بنانا ہے, وہ تو ٹھیکیدار بناتے ہیں, آپ کون ہوتے ہیں؟ تو یہ جو ٹھیکیدار فرینڈلی جمہوریت آئی ہے نا یہاں پہ, جسے میں ٹھیکیدار فرینڈلی جمہوریت کہتا ہوں, اس نے اس جمہوریت کے کسبل تو کیا نکالنے تھے, اس ملک کے کسبل, عوام کے کسبل نکال دیے, خزانہ فارغ کر دیا. تو یہ ہے, اس لیے ہمیں ایک بڑے بدلاؤ اور تبدیلی کی ضرورت ہے. کیا خان صاحب کو جس طرح گاندھی کے بارے میں لیون ٹروٹسکی نے لکھا تھا کہ ہی از اے فالس پروفٹ, تو فالس پروفٹ آتے جاتے رہیں گے, مگر تاریخ میں ضرورت ہے کسی ایسے لیڈرشپ کی کہ جو ان سلگتے ہوئے مسائل پر عوام صدق دل سے اور سنسیریٹی سے بات کرے. عوام ساتھ بھی دیں گے, قربانیاں بھی دیں گے. میں ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن پیش کروں آپ کی خدمت میں. وہ جو آپ نے کہا ہے کہ ایسی سنسیئر لیڈرشپ کی ضرورت ہے, وہ یہ ہے کہ الیکشنز پہلے آپ کو پسند ہی نہیں اور اس سے باقی میں یہ نہیں کہہ رہا, مجھے دیکھیں مجھے غلط کوٹ نہ کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ڈاکٹر فرق سلیم کو کوٹ کرتا ہوں. اور یار 1700 بندے ہیں, سنتے لو نا میرے میں ایک سن لیں, دو فکرے. 1700 بندے 42 سال سے وہی الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں. 0.1% لوگوں کو الیکشن لڑنے کا حق ہے, باقی کسی کے پاس ہے 15 کروڑ روپیہ. ٹھیک ہے, اور ڈس انفرینچائز کر دیتے ہو آپ تو الیکشن کے پروسیس میں ہی اس ملک کے 99.9% جو 1.5 کروڑ کے قریب ایک پارٹی کا ووٹر, ابھی کی اگر ہم بات کریں, آپ نے اس کے مین چیئرمین کو پالیٹکس سے تقریباً آؤٹ کر دیا ہوا ہے. وہ نظر آ رہا ہے کہ آگے کیا معاملہ بنے گا. اس پارٹی کا جو انتخابی نشان ہے وہ بیلٹ پیپر پہ شاید آنے والے دنوں کے اندر نہ ہو. الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ چکا کہ آپ نے اپنی پارٹی کے اندر الیکشن نہیں کروائے. اچھا وہ کہتے ہیں جی ہم نے الیکشنز کروا دیے, وہ کہ نہیں یہ اناؤنسمنٹس ہے, حقیقی الیکشن آپ نے نہیں کروائے, لہٰذا آپ کا انتخابی نشان بیلٹ پیپر کے اوپر نہیں ہوگا. تو الیکشن کمیشن نے خود 1.5-2 کروڑ بندہ ڈس انفرینچائز ہونے کے علاوہ ڈس ہارڈن ہو جائے گا, اس کا نہیں کروایا ہوگا. الیکشن کمیشن سے میری ایک گزارش ہے, آپ نے کون سا ریئل الیکشن کرایا اس ملک میں؟ سارے سیاستدانوں کا ایگریمنٹ اس بات پہ, سارے کہتے ہیں 70 کو چھوڑ دیں تو سارے, اور 70 کو بھی کیسے چھوڑ دیں بھائی,
70 میں تو مجیب جیتا تھا. صحیح. یہ تو اپوزیشن پارٹی تھی, بھلے ادھر سے اور آپ نے الیکشن ٹھیک نہیں کرائے آج تک. ایک بقول جو ایک میجورٹی ٹھیک کر آگے ملک ٹوٹ گیا. تو جو چلے ٹھیک ہے, وہ جو بھی تھا اس کی میں بحث میں واپس نہیں جانا چاہتا. تو یہ پارٹیاں کیا کس پارٹی میں الیکشن ہوتا ہے؟ جو سینٹرل ایگزیکٹو کے لوگ ہیں آپ کی دونوں پارٹیوں کے, اور کسی کی جرت ہے زرداری صاحب کے آگے آنکھ اٹھائے, اور کسی کی جرت ہے مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو میں آنکھ اٹھا کے کہے کہ میاں صاحب آج نہیں آئیں گئے. بالکل کون سی پارٹی؟ آپ کی پارٹیوں میں بھی مارشل لا لگے ہوئے ہیں, ایویں مارشل لاؤں کو گالیاں دیتے رہتے ہو. پہلے اپنے مارشل لا تو ختم کرو. آپ کے اندر جو ڈکٹیٹر, اسی پہ آ رہا ہوں میں, وہ جو ہائپوتھیٹیکل سچویشن آپ کو بتا رہا تھا, اب اس کے اندر یہ ہے کہ الیکشن سے تو چلیں ایسا بدل نہیں رہا کہ اب ہوتا کیا, پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, ان کے پھر اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ اور ویٹیج اس کا بیگیج ہوتا ہے بہت سارے ڈیسیژنز لینے کا. اب یہاں پہ مین مسئلہ پاکستان کا کیا ہے کہ اب ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میرا خیال ہے کوئی بہت ہی کم ہے پاکستان کے اندر, 8% کے قریب ہے. یہ میں آپ کی غلط فہمی. اب دیکھیں کچھ ایسی چیزیں ہیں, میں صرف سچویشن تو لے لینا, میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا تھا جو آگے لگ بھی رہا ہے, کچھ لوگوں کو خدشہ بھی یہ ہے کہ کچھ اس طرح کا سیٹ اپ آ جائے جہاں پر ٹیکنوکریٹس ہوں, جہاں پر پولیٹیکل بیگیج کسی کے بھی کھاتے میں نہ جا رہا ہو, وہاں پہ ہارڈ ڈیسیژنز لیے جائیں اور اکانومی کو صحیح راہ پہ ڈال دیا جائے, پھر یہ سولوشن ہوگا. باجوہ صاحب سادی سی بات ہے, سارا پنڈ بھی مر گیا تو میں نمبردار نہیں بننا. میں اس ملک کے عوام نو کدی جڑا ہے ان کا رائٹ ملنے ہیں, جو یہ سارا آپ سٹرکچر جو آپ نے بنا کے رکھا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ یہاں کی آپ کو اکنامک وائبلٹی سب سے بڑا یہ لے آئیں یار, معیشت کو ٹھیک کریں. کون ٹھیک کرے گا؟ اور کسی کو بیماری کا پتہ ہوگا تو علاج کرے گا نا. مجھے یہ بتائیں کہ وہ تمام جو اکنامک سٹرکچر تھے پوری دنیا میں, امریکہ میں جا کے انفلیشن کا حال دیکھیں, وہاں کی رولنگ کلاس بھی لڑ رہی ہے, ادھر بھی وہ ٹرمپ کو جو ہے وہ اندر کرنا چاہتے ہیں. کیا ہے ہم دیکھیں, ہم اپنی زراعت بہتر کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ہم فورن انویسٹمنٹ یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں, مائننگ کے اندر ہمارے پاس اتنا پوٹینشیل پڑا ہوا ہے. فارن انویسٹمنٹ تو ویسے آپ کی گر رہی ہے, صرف ایک ہی آپ کی ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, اور وہ جو مانگے تانگے کے 4 پیسے ہوتے ہیں, کبھی دبئی سے مانگ لاتے ہیں, کبھی سعودی عرب سے مانگ لاتے ہیں, کبھی IMF اور ورلڈ بینک کو ہماری کوئی اہم شخصیت, ان کی تو بات بھی کوئی نہیں سنتا. فون پھر جہاں سے کروانا پڑتا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے, تو وہاں سے ہمیں پیسے تھوڑے بہت مل جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان ایک یہ جتنا کرائسس آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ اصل کرائسس نہیں ہے, نہ PTI اصل کرائسس ہے, نہ یہ معاملات ہے. اس کے پیچھے ایک آندھی اور طوفان ہے معیشت کی, وہ ہے. اس کو اگر ہم نے ایڈریس نہ کیا تو یہ آگے کے کھیل کچھ نہیں بچیں گے. ادھر جائیں, اس کو ٹھیک کریں. اور ایگزیکٹلی یہی مدعا ہے. مدعا یہ ہے کہ اس کو ایڈریس کرنا ہے. اس وجہ سے اس طرح کے سسٹم, میں یہ آرگیو نہیں کر رہا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک متوازی بیانیہ چل رہا ہے الیکشنز نہ کروانے کے حق کے اندر, کہ اگر نہ کروائے جائیں اور کچھ عرصے کے لیے, بڑے عرصے سے خواہش ہے صاحب, آپ بھول گئے ہیں پتہ نہیں یار. اگر انہوں نے اپنے مرضی کے بندے لانے ہیں, سپریم کورٹ کی بات انہوں نے نہیں مانی کہ 3 مہینوں میں ہمیں سپریم کورٹ فارغ. میں یہ کل کہہ چکا ہوں کہ اس وقت جو ہے پاکستان کی جو رولنگ اشرافیہ یہ ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اور ہیومن رائٹس وغیرہ جو ہے نا, وہ رکاوٹ سی آ گئی, ان کی وجہ سے بڑی پرابلم اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے, مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو کر لو, آپ کو کون روک سکتا ہے. مگر میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ جو اکنامک وائبلٹی, اور میں جو بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ کسی بھی سکرپٹ کو پاکستان کی جو معیشت ہے, معیشت کا سکرپٹ اس کے چیتھڑے اڑا کے رکھ دے گا اگر ہم نے ادھر دھیان نہ دیا تو. اور اگر ہم ان جو نان ایشوز ہیں, یہ توشہ خانہ, اور توشہ خانہ تو بند کرو یار, اس سے کیا شر. اچھا ایک بات میں آپ, یہ پاکستان جو تحفے لیتا ہے اور پھر دیتا بھی تو ہے, اور تم اپنی جیب سے دیتے ہو تحفہ. تم اپنے جو حکمران پرائم منسٹر یا جو بھی, یا بیوروکریٹ, یا میری طرح سے پیارا پیارا صحافی جو تحفے لیتا ہے یہاں سے ناجائز, کیا اس کی جیب سے پیسے جاتے ہیں جب پاکستان کے خزانے سے تحفے خرید کے ہم سعودی عرب یا کسی کو حکمران کو دیتے ہیں؟ اور یار بس کرو, کوئی تو ہونا چاہیے. ٹیکس پیئر کے پیسے سے. اچھا ایک آخری چیز سعید قاضی صاحب, وہ یہ ہے کہ بہت عرصے سے وہ ہم دیکھ رہے تھے, وہ چیئرمین PTI, ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو سٹ ود اینی ون. ابھی پرسوں ترسوں وہ جو ہارڈ ٹاک میں انہوں نے انٹرویو دیا, اس میں بھی انہوں نے یہ بات کی کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, اگر بیٹھنا ہوتا تو میں سیاست میں کیوں آتا. لیکن کل رات کو انہوں نے ایک بات کی ہے, از اٹ ٹو لیٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب مل کے بیٹھ جائیں اکٹھے اور ہم ملک کے لیے بالکل ٹھیک فیصلہ کریں گے. یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے جو ابھی میں دوسرا سینیریو آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا, ہائپوتھیٹیکل سینیریو, ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت آ جائے, پولیٹیشینز بالکل بیچ میں سے نکل جائیں, ایز اپوز ٹو دیٹ یہ سب مل کے بیٹھ جائیں اور آپس میں کچھ, کیا ہو سکتا ہے اب, یا از اٹ ٹو لیٹ فار چیئرمین PTI؟ یہ کیا تجویز ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ان کی پاپولیرٹی کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, اور پاپولیرٹی کی وجہ بھی یہ تھی کہ لوگ ان سے بیزار تھے جو ان سے پہلے والے تھے. ٹھیک ہے, اب ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟
مجھے ایک بات بتائیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اس طرح کا سیٹ اپ کوئی یہاں پہ آ جائے کہ جس سے ڈیموکریسی ڈیل ہو جائے, الیکشنز ہی نہ ہو. اس ملک میں آپ نے پچھلے 30 40 50 سالوں میں جو اس کی معاشی درگت بنائی ہے, آپ مل کے آپ کیا کر لو گے؟ میثاق جمہوریت, جمہوریت کے بغیر میثاق معیشت, اور کون سی معیشت؟ اب مجھے ایک بات بتائیں نا, میں نے 10 دفعہ سوال پوچھ بیٹھا, مجھے کوئی جواب نہیں دیتا کہ اس ملک کی جو اشرافیہ جو یہاں حکومت کرتی ہے, اور اس کے جو ذاتی جو اس کے کاروبار بزنسز ہیں, اس سے تو بل گیٹ شرما جاتا ہے. وہی ہیں جو اپنی ذاتی معیشت چلا رہے ہیں, وہی ہیں جو اس ملک کی معیشت چلا رہے ہیں. ایک اکنامک کنڈیشنز ہیں, تو ایک اکنامک کنڈیشن میں میرا ملک کبھی ڈیفالٹ ہوتا ہے, اللہ نہ کرے, کبھی برنک پہ ہے, کبھی واپس آتا ہے, کبھی ادھر جاتا ہے, اور کبھی اپنی دولت کا. یہ کیا کنٹراڈکشن ہے, یہ کیا آکسی موران کہتے ہو, یا اس کو تم انگریزی میں کیا ہے کہ یار تم تو امیر سے امیر تر خود بنا رہے ہیں نا, پالیسی خود بنا رہے ہیں, اپنے آپ کو سبسڈی دے دیتے ہیں. یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ کاروبار کرتا ہے نجی, اور ساتھ وہ کاروبار سیاست میں بھی اسی میں آ جاتا ہے, اس کا مطلب ہے وہ اپنے اختیار پھر لگتا تو یہی نا بادی نظر میں کہ اپنے کاروبار کو بڑھاوا دے گا, اور کیا ہوگا کہ جناب اگر کسی کی نجی ایئر لائن ہے تو وہ منافع کمائے گی, مگر اسی بندے کے تحت جو پاکستان کی ایئر لائن ہے وہ ذلیل و خوار اور رسوا ہو جائے گی. تو اس کو سمجھنے کے لیے کوئی میرا نہیں خیال باجوہ صاحب ہمارا آئنسٹائن ہونا ضروری ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا, ٹورڈز دی اینڈ آف دا پروگرام, آج 5 اگست بھی ہے, 4 سال پہلے وہ جو کشمیر میں جو کشمیریوں کے حقوق وہاں پہ, اور جو انہوں نے آئین کے اندر سے وہ مطلب سلب کی ان کے حقوق کو, ان کو نلیفائی کر کے, ابھی کچھ دن پہلے وزیر اعظم پاکستان یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے, اور ہم اپنے ہمسایہ کی, ایک ہی ہمسایہ کے ساتھ ہماری خاص جنگ چلتی ہے, ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ چلیں صلح صفائی کر لیتے ہیں. اب مدعا بڑا سمپل سا ہے سعید قاضی صاحب, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. یہ اس کو پچھلی گورنمنٹ جو تھی تحریک انصاف کی, وہ تو کہتی تھی کہ ہم نے تب تک بات نہیں کرنی جب تک یہ ریورس نہیں ہوں گے 235, اور دوسرا میرے ذہن سے نام نکل گیا آرٹیکل کا, کبھی کبھی نا اب یہ ہو سکتا ہے کچھ معاملہ, یا پھر اللہ برکت نہیں ڈالتا. میں جتنی محنت مولانا فضل الرحمان صاحب نے کشمیر کمیٹی میں کی ہے, اس کے بعد میرا پیارا دوست قمر زمان قاہرہ صاحب بھی غالباً رہے ہیں, بڑا زور لگایا انہوں نے. میں ان کو بالکل کوئی کشمیر میں گورنمنٹ تو بنا لی ہے اپنی, میں یہ بتاؤں بات, آزاد کشمیر میں گورنمنٹ بنا لی نا, آزاد کشمیر میں گورنمنٹ بنا لیں وہ تو بن جاتی ہے جیسے بھی ہے, مگر سوال یہ ہے کہ جو ہائی ہینڈڈنس انڈیا کر رہا ہے, ہمارا تو حالت یہ ہے ہماری کہ ہم انٹرنیشنل لیول کی کیا ہم نے ڈپلومیٹک اوفینسو لانچ کیا ہے, یہ اب تک کر رہے ہیں, دورے کر رہے ہیں, پرائیویٹ جہازوں پہ جا رہے ہیں. اس دن جب خیرات لینے گئے تھے ہم, سنیپ کوسچن قاضی صاحب, کلوزنگ کی طرف جانا ہے, ڈپلومیٹک اوورچرز کا اور ایفرٹس کا فائدہ ہوتا؟ ہاں, صرف ایک صورت میں. کیسے؟ کہ اگر ہمیں یہ بیکاری نہ بنا دیتے, ہماری اتنی اکنامک مائٹ ہوتی, معاشی مائٹ ہوتی ہے ہماری, تو میں دیکھتا ہوں پھر یہ کیسے کرتے ہیں. آج اس کی 3.4 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے, حالانکہ 80-90% لوگ ذلت و خواری کی زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں بھی اس نظام کی وجہ سے. مگر بات کیا ہے, 40 کروڑ کی اس کی منڈی ہے, اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. اپنی حالت تو دیکھو, خود کو کروڑپتی بنا دیا اور اپنے ہی ملک کو خود بیکاری کہتے ہیں. افسوس کے ساتھ, کس نے سنی آپ کو؟ دیٹس اے سیڈ ریئلٹی. تھینک یو ویری مچ. سعید قاضی صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور جہانگیر جدون صاحب نے ہمیں وقت دیا. کل انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.